तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो बहुत नवाजने वाला और ख़ूब सखावत करने वाला है। मैं उस पाक ज़ात की तारीफ़ करता हूँ और उसका शुक्र बजा लाता हूँ। हर ज़बान में उसकी तारीफ़ की जाती है। मैं हक़, यकीन और इकरार वाली इनकार से पाक गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। आप मकाम महमूद और हौज़ कौसर वाले हैं। अल्लाह दरूद व सलाम और बरकत नाजिल फरमाए आप पर और आपके आल व असहाब पर जो हक़ के गवाह हैं, और ताबिईन पर और उन पर जो क़यामत तक उनकी अच्छे से पैरवी करें। अम्मा बाद, ऐ लोगों, मैं ख़ुद को और आप तमाम को अल्लाह के तक़वा की वसीयत करता हूँ। अल्लाह आप पर रहम करे। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और उसकी पनाह में आ जाओ। वह गुनाहों को ज़्यादा बख्शने वाला और परेशानियों को दूर करने वाला है। और कसरत से उसका ज़िक्र करो, क्योंकि उसके ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें हरगिज़ धोखे में ना डाल दे। दुनिया की आसाइश पायदार नहीं, और लंबी चौड़ी उम्मीदों से बचो, क्योंकि मौत करीब और हतमी है। बार बार आफ़ियत मिलने और नेमत बाकी रहने पर उसकी हम्द करो। आफ़ियत जब मुसलसल रहती है तब वह पहचानी नहीं जाती, और जब वह ख़त्म हो जाती है तो पहचानी जाती है। ऐ अल्लाह, हम तेरी नेमत के ख़त्म होने, तेरी आफ़ियत के चले जाने और तेरे नागहानी अज़ाब से तेरी पनाह लेते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह का एहसान जो तुम पर है याद करो, और जो कुछ किताब हिकमत उसने नाजिल फरमाई जिससे तुम्हें नसीहत कर रहा है उसे भी, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो, और जान रखो कि अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। ऐ मुसलमानों, हक़ में रोशनी है और फजीलत में खूबसूरती है, और बलिग हिकमत और अच्छी नसीहत जब ठोस अल्फाज में और नर्म गुफ्तगू में होगी तो उसकी तरफ दिल मुतवज्जा होंगे और उनसे अक्ल मानूस होंगी। वाज़ेह हुज्जत और शफ़ाफ दलील जो नरमी और अदब के पैराए में हो, इस बात पर दलालत करती है कि हर मकाम के लिए गुफ्तगू और हर तबका के लिए तर्ज़ तखादुब होता है। अपने रब की राह की तरफ लोगों को हिकमत और बेहतरीन नसीहत के साथ बुलाइए और उनसे बेहतरीन तरीक़े से बहस मुबाहसा कीजिए। ये चंद जामे बातें हैं जिनमें ऐसे उम्र की याद दहानी है जो दिलों को नर्म करते हैं, नफूस को मुहज़्ज़ब करते हैं, भूली बिसरी बातों को लौटाते हैं। ये चंद नसीहतें हैं जो दुनिया व आखिरत की दुरुस्तगी, दोनों जहानों में कामयाबी और उनमें खुशबख्ती हासिल करने के लिए हैं। यकीनन नसीहत वही हासिल करते हैं जो अक्लमंद होते हैं, और नसीहत करते रहिए। यकीनन नसीहत ईमान वालों को नफ़ा देगी। मुसलमानों, इस हिदायत और रहनुमाई के सिलसिले में अहले इल्म का कहना है, हक़ पर इस्तवारी, हिदायत के रास्ते पर चलने, ग़िज़ा की पाकीज़गी, तक़वा के हसूल के लिए जिद्दोजहद, ज़िक्र पर मुदावमत, शरीयत की पाबंदी और मुसलमानों की हुर्मतों की ताज़ीम से हासिल होगी। और जिसका बातिन इस्तवार हुआ उसके मामलात इस्तवार हुए। 5 खसलतों में खैर है, और वो हैं तक़वा का लिबास, अल्लाह पर भरोसा, हलाल कमाई, नफ्स की बेनियाजी और अज़ियत को रोकना, और सबसे बड़ी बीमारी घटिया अखलाक और बदज़बानी है। अल्लाह आप पर रहम करे। आप जान ले कि अल्लाह की तरफ से मोहलत देना लापरवाही नहीं है। बंदे से बाज़पुर्स की जाएगी और उसे बदला दिया जाएगा, और खौफ व खशियत वाले ही नसीहत पकड़ते हैं। जो डरता है वह ज़रूर नसीहत पकड़ेगा, और आदमी के आलिम होने के लिए यही काफ़ी है कि वह अल्लाह से डरे, और उसके जाहिल होने के लिए यही काफ़ी है कि वह अपने अमल पर नाज़ा हो। खुद की खैरखाई करने वाले बंदे को ज़ाहिरी खुशू और दिल की बदकारी से बचना चाहिए, और बंदे को इस बात से शर्माना चाहिए कि वह उन चीज़ों की इस्लाह करे जो मखलूक के सामने ज़ाहिर हों, और उन चीज़ों की इस्लाह ना करे जिन्हें खालिक ताला जानता है। यकीनन अल्लाह ताला
نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے اعمال کو، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جس نے اپنے باطن کی اصلاح کی، اللہ اس کے ظاہر کی اصلاح فرما دے گا، اور جس نے اپنے بھائی کے عیب کے پردہ پر پردہ ڈالا، اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ جو اپنے بھائی کے عیب کی ٹوہ میں پڑا، اللہ اس کے عیب کے پیچھے لگے گا، پھر اسے بے نقاب کر دے گا، گرچہ وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جھوٹ بدکاری کی طرف لے جاتی ہے، اور بدکاری جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ برے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ حسد مسلمانوں کے ساتھ شفقت میں کمی پیدا کرتا ہے، اور بندوں پر زیادتی آخرت کا انتہائی برا توشہ ہے۔ اپنے نفس پر بندے کے ظلم میں سے یہ ہے کہ وہ خود کے لیے ہر چیز میں عذر پائے، مگر اپنے بھائیوں کو کسی چیز میں معذور نہ سمجھے۔ معذرت صرف طاقتور ہی کرتا ہے، معذرت صرف طاقتور ہی کرتا ہے، معاف صرف بہادر ہی کرتا ہے، اور صرف سعادت مند ہی بھلا دیتا ہے۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ یہ جان لے کہ لوگ بندے کی اسی قدر مذمت کرتے ہیں جس قدر اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے، اور اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگراں ہے۔ جو اللہ سے ڈرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو غیر اللہ سے خوف کرے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بندہ جس قدر اپنے رب سے محبت کرتا ہے اسی قدر وہ مخلوقات میں محبوب ہوتا ہے، اور اپنے رب سے بندہ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس کی اتنی ہیبت ڈال دے گا۔ اللہ کے بندے، سچ کہو، حق کو لازم پکڑو، درست عمل کرو، لوگ کچھ وقت کے بعد ہی صحیح راضی ہو جائیں گے۔ دنیا کی فکر مندی دل کی تاریکی ہے، اور آخرت کی فکر مندی دل کی روشنی ہے۔ غصہ ایسا عقاب ہے جس سے آدمی خود کو سزا دیتا ہے، جبکہ غلطی کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ اور دوستی خسارہ ہے مگر یہ کہ آپ خالص دوستی کریں، مال حسرت ہے مگر یہ کہ آپ اس سے دوسروں کی غمخواری کریں، اور ملنا جلنا گھماؤ پھراؤ ہے مگر یہ کہ آپ اس کے ذریعے دلجوئی کریں۔ اور اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا نیک بندے کو جاننا چاہیے کہ اللہ کا انتخاب اس کے لیے خود کے اختیار سے بہتر ہے، کیونکہ بندہ تدبیر شدہ ہے نہ کہ تدبیر کرنے والا۔ بندے کی ناراضگی قضاء و قدر کو نہیں بدل سکتی، چنانچہ وہ قضاء قدر پر رضامندی کے ساتھ راستے کو لازم پکڑے۔ ثابت قدمی آزمائش کے وقت ہوتی ہے، اور جہاں تک عافیت کی بات ہے تو اس میں ثابت قدم رہنے والے بہت ہیں۔ رضامندی مصیبت کے وقت ہوتی ہے، اور جہاں تک خوشحالی کے وقت کی بات ہے تو اس میں راضی رہنے والے بہت ہیں۔ اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا، خواہشات اسے اپنا غلام بنا لے گی۔ جس کی خواہشات زیادہ ہوں گی اس کا دین اس کے لیے معمولی ہو جائے گا، اور لالچ مردوں کی گردنیں کاٹ دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، جاننا چاہیے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف کا سبب یا تو مقصود ہے جسے سمجھا نہیں گیا، یا جسے سمجھا گیا ہے وہ مقصود نہیں ہے۔ بھائیو، جو سوشل میڈیا سے جڑا ہے وہ فریضے کی یاد دہانی کرائے، سنت کی رہنمائی کرے، غلطی پر متنبہ کرے، ثواب کی نیت سے نصیحت کرے، اور اجر و ثواب کی امید رکھے، اتحاد و اتفاق اور حسن ظن کا حریص ہو، اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے ساتھ اچھا گمان رکھے، اور اپنے نفس کے برے گمانوں سے بچے۔ خود کی خیر خواہی کرنے والا ان وسائل پر ایسے لوگوں میں سے نہ بنے جو خالی ڈول لیے گھومتے ہیں، اور اپنی عقلوں کو ان وسائل کا بے مقصد استعمال کرنے والوں اور بے فائدہ بک کرنے والوں کے لیے آسان والا بناتے ہیں۔ ہر بندے نے جیسا عمل کیا ہے ویسا ہی اسے بدلہ دیا جائے گا، اور جسے نصیحت کی جاتی ہے وہ باز نہ آئے تو وہ محروم ہے۔ کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی کا سامان کیا ہوتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فائدہ پہنچائے، اور میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی مغفرت طلب کریں، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا اور بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو نہایت کریم اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ وہ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی جانب لوٹنا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جنہیں شریف ترین نسب سے منتخب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرمائے، اور آپ کے آل و اصحاب اور ازواج پر اور تابعین پر، ان لوگوں پر جن لوگوں نے اچھے طریقے سے آپ کی اتباع کی۔ اما بعد، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس بات کا خیال رکھے کہ آپ ان میں سے ہوں کہ جب وہ علم رکھتے ہیں تو نرمی برتتے ہیں،
اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو سخاوت کرتے ہیں، اور آپ ہدایت طلب کرنے والے کے معاون، نصیحت چاہنے والوں کے سچے ساتھی اور مدد چاہنے والوں کے لیے احسان و بھلائی کا خزانہ بنے۔ آپ جلدی راضی ہونے والے بلند حوصلہ ہو، حق آپ کا مقصد، حیا آپ کا پردہ اور پرہیزگاری آپ کا جامہ ہو۔ انوار بصیرت سے آپ روشنی حاصل کریں، حقائق کے علم میں آپ کا نصیبہ ہو، اور جب آپ سے لغزش ہو تو رجوع کر لیں، غلطی ہو تو معذرت پیش کریں، گناہ ہو تو فوراً اس سے باز آ جائے، کسی چیز کو نہ جانے تو سوال کریں، اور غصہ آئے تو اس پر قابو رکھیں، اور جان لیں کہ آپ کی فضیلت اس وقت تک ہے جب تک آپ خود کو افضل نہیں سمجھتے، اور جب آپ خود کو افضل سمجھنے لگیں گے تو پھر آپ کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ سنو، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یاد رکھو کہ آپ پر نگراں لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں، اور جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ اسے جانتے ہیں۔ اور درود و سلام بھیجو ہدیہ میں دی گئی رحمت اور عطا کی گئی نعمت اپنے نبی محمد رسول اللہ پر، جس کا حکم آپ کو آپ کے رب نے قرآن میں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی رحمت پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اور برکت نازل فرما تیرے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر، ان کے آل و اولاد پر، ان کی بیوی اور ذریت پر۔ اے اللہ، تو خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ اور تابعین اور قیامت تک ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ تو اپنے عفو و کرم اور سخاوت سے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن و امان قائم فرما، ہمارے امام اور حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، ہمارے امام اور حکمران خادم حرمین شریفین کی تو اپنی توفیق، اصلاح اور حق سے مدد فرما۔ تو انہیں اپنی مرضی اور منشاء کے مطابق چلنے کی توفیق دے، انہیں صالح مشیر کار عطا فرما، ان کے ذریعے اپنے دین کو مضبوط کر اور ان کے ذریعے اپنے کلمہ کو بلند فرما، انہیں اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنے والا بنا، ان کے ذریعے حق و ہدایت پر مسلمانوں کو متحد کر دے، ان کو، ان کے ولی عہد کو، ان کے بھائیوں کو اور ان مددگاروں کو اس چیز کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو چاہتا ہے، انہیں نیکی تقوی کی توفیق دے، اور جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو اس کی توفیق دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے حکمرانوں کو تو اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں تو اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا، ان کے کلمے کو حق و ہدایت پر جمع فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ، فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، انہیں اپنی خاص حفاظت میں لے لے اور ان کا خاص خیال رکھ اور اپنی نگاہ بانی میں انہیں لے لے۔ اے اللہ، ان کی شکستہ کو جوڑ دے، ان کے قید کو کھول دے، ان کی لغزش کو کم کر دے، اے اللہ ان کے مریضوں کو شفا دے، ان کے مردوں پر رحم کر اور انہیں تو اپنے پاس شہید کی حیثیت سے قبول کر۔ اے اللہ، مسجد اقصی کو غصب اور قبضہ کرنے والوں سے آزاد فرما، ان کی شان اور مقام کو بلند فرما، اس کی بنیاد کو مضبوط فرما، اس کے گوشوں کو قائم رکھ۔ اے دعاؤں کو سننے والے، اے اللہ، ہمارے فوجیوں کی مدد فرما جو ہمارے ملک کی سرحدوں پر تعینات ہے، ان کے رائے کو درست فرما، ان کے نشانے کو درست کر، ان کی کمر کس دے، ان کے عزائم کو مضبوط کر، ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھ، ان کے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ، ان کے شہیدوں پر رحم فرما، ان کے زخمیوں کو شفا دے، اور انہیں ان اہل و عیال میں اور انہیں ان کے اہل و عیال میں محفوظ رکھ۔ بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں شر پسندوں کے شر، فاجروں کی سازش اور دن و رات کی برائی سے محفوظ رکھ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔